कहानी की शुरुआत में हम हुनरी पपियून नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसे फ्रांस का हर एक शहरी जानता है और लोगों की नज़रों में वो एक सीधा सादा शरीफ इंसान समझा जाता है। लेकिन पपियून कोई आम इंसान नहीं, बल्कि वो एक बहुत ही शातिर चोर है जो आज भी एक बहुत ही अमीर आदमी के घर में घुसकर उसकी तिजोरी से करोड़ों के हीरे चुरा लेता है। हीरे चुराने के बाद वो जल्दी से खिड़की से नीचे आता है और सीधा एक क्लब में पहुंचता है जहां पपियून का बॉस उसका इंतजार कर रहा था। दरअसल पपियून चोरी अकेले नहीं करता था, बल्कि उस चोरी के काम में उसका बॉस उसकी मदद किया करता था, क्योंकि पपियून चोरी करते हुए जब पकड़ा जाता तब उसका बॉस उसे पुलिस से छुड़ा लेता। इसीलिए पपियून चुराए गए हीरों में से आधा हिस्सा अपने बॉस को देने जाता है। लेकिन पपियून जब वहां पहुंचता है तो वो देखता है कि उसका बॉस एक आदमी की बुरी तरह से पिटाई कर रहा है। उसके बाद बॉस पपियून के पास आता है और वो उस आदमी की तरफ इशारा करते हुए पपियून से कहता है कि जो भी मुझे धोखा देगा उसका यही हाल होगा। दरअसल जिस आदमी की पिटाई हो रही थी उसने चुराए गए पैसों में से कुछ पैसे अपने पास रख लिए थे, इसीलिए उसकी पिटाई हो रही थी। जिसके बाद बॉस पपियून से कहता है कि तुम मेरे लिए क्या लाए हो। तब पपियून चुराए गए हीरे उसके सामने रख देता है। चमचमाते हीरे देखकर बॉस पपियून से काफी खुश होता है और मजाक में बॉस पपियून से कहता है कि क्या तुमने भी इस आदमी की तरह अपने पास कोई हीरा तो छुपाकर नहीं रखा। जिस पर पपियून मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि मैंने अपने लिए बड़े वाले हीरे अपने पास रख लिए हैं। ये सुनकर इसका बॉस भी हंसने लगता है और पपियून से कहता है कि मुझे तुम पर पूरा यकीन है कि तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। उसके बाद पपियून क्लब से निकलकर सीधा अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है जिसका नाम नियत है। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और यहाँ पपियून चुराया गया एक हीरे का नेकलेस नियत को देता है। साथ ही वो कुछ हीरे भी नियत के हाथ में थमा देता है, जिससे हमें पता चलता है कि पपियून ने चुराए गए हीरों में से सारे हीरे अपने बॉस को नहीं दिए, बल्कि उसने अपने पास कुछ हीरे छुपाकर रख दिए थे। अब यहाँ हम देखते हैं एक आदमी छुपकर उन पर नजर रख रहा था, जो कि असल में बॉस ने इस आदमी को पपियून का पीछा करने को कहा था। और यहाँ उस आदमी को पता चल जाता है कि पपियून ने बॉस को धोखा देकर अपने पास कुछ हीरे छुपाकर रख दिए थे। लेकिन पपियून को इस बात की कोई खबर नहीं थी कि कोई उसका पीछा कर रहा है। इसके बाद ये दोनों अपने घर चले आते हैं और सो जाते हैं। अगली सुबह जब उनकी आंख खुलती है तो नीत पपियून से कहती है कि मुझे यहाँ पर नहीं रहना, मुझे गांव जाना है जहां हम दोनों एक सुकून भरी जिंदगी गुजारेंगे। जिस पर पपियून नीत से कहता है कि गांव में कुछ भी नहीं है। मैंने कल रात जितने पैसे कमाए हैं, गांव के लोग एक साल में भी इतना पैसा नहीं कमा सकते। ये सुनकर नीत नाराज हो जाती है और कहती है कि तुम्हारे लिए पैसे ही सब कुछ हैं। तब पपियून इसे राजी करते हुए कहता है कि मुझे सिर्फ 6 महीने का टाइम दो। 6 महीनों में मैं इतना पैसा कमा लूंगा कि मुझे दोबारा चोरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और हम दोनों गांव में एक सुकून भरी जिंदगी गुजार पाएंगे। लेकिन ये सब कहते हुए पपियून को कुछ पता नहीं था कि कुछ देर बाद इसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिससे उसकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। अब ये दोनों एक दूसरे से बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी दरवाजे पर मकान मालिक नॉक नॉक करता है। पपियून को लगा कि शायद मकान मालिक घर का किराया लेने आया है, इसलिए वो दरवाज़ा खोलने जाता है। पर जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है तभी कुछ पुलिस वाले अंदर आते हैं और वो पपियून को किसी के खून के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लेते हैं। दरअसल इन पुलिस वालों को पपियून के बॉस ने यहाँ भेजा था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि पपियून ने उसे धोखा दिया है। यहाँ पपियून पुलिस से कहता है कि मैंने किसी का खून नहीं किया, लेकिन पुलिस वाले उसकी कोई बात नहीं सुनते और सीधा उसे पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। अगले दिन नैंट पपियून से मिलने पुलिस स्टेशन जाती है और वहां नैंट पपियून को बताती है कि तुम्हें एक आदमी के खून के इल्ज़ाम में उम्र भर की कैद हुई है। और यहाँ पपियून को पता चलता है कि उस रात उसका बॉस जिस आदमी की पिटाई कर रहा था उसे उन लोगों ने पेट पेट कर मार डाला और उसका इल्ज़ाम पपियून पर लगा दिया। नैंट इससे कहती है कि परेशान मत हो, मैं कोर्ट में अपील करूंगी और तुम्हें जल्द ही छुड़ा लूंगी। लेकिन पपियून कहता है इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि मुझे फंसाया गया है। तुम चाहे जितनी बार भी मेरे लिए कोर्ट में केस लड़ो, पुलिस मुझे नहीं छोड़ेगी, क्योंकि मुझे जेल में रखने के लिए मेरे बॉस ने पुलिस को पैसे दे दिए हैं। इसलिए मुझे यहाँ से कोई भी कानून छुड़वा नहीं सकता और अब मुझे खुद ही जेल से भागना पड़ेगा।
وہ نینٹ سے کہتا ہے کہ جیل سے بھاگنے کے بعد میں سب سے پہلے اس آدمی کو ماروں گا جس نے یہاں مجھے پھنسایا ہے۔ اس کے بغل میں ہی جولیٹ نام کا ایک دوسرا قیدی اسے کہتا ہے کہ اگر تمہیں یہاں سے بھاگنا ہے تو تم بھاگ سکتے ہو، لیکن یہاں سے بھاگنے کے لیے تمہیں بہت سارے پیسوں کی ضرورت ہوگی۔ اس کے بعد ان سبھی قیدیوں کو میڈیکل کے لیے لے جایا جاتا ہے اور انہیں جیل کی یونیفارم پہنا کر ایک ساتھ لائن میں کھڑا کیا جاتا ہے۔ وہاں پر بہت سارے قیدی تھے، لیکن جولیٹ پیپیون کو ایک خاص آدمی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس آدمی کا نام لوس ہے اور وہ ایک کروڑ پتی ہے، کیونکہ وہ یہاں آنے سے پہلے کروڑوں روپے کے جعلی کاغذات بنایا کرتا تھا اور اب بھی اس نے اپنے پاس ڈھیر سارے پیسے چھپا کر رکھے ہیں۔ جولیٹ پیپیون سے کہتا ہے لیکن وہ یہاں زیادہ دن زندہ نہیں رہ پائے گا کیونکہ اس سے پیسے چھیننے کے لیے یہاں کے قیدی اسے مار ڈالیں گے۔ میڈیکل ہونے کے بعد سبھی قیدیوں کو جیل کے کپڑے پہنا کر شہر کے راستے سے جیل لے جایا جاتا ہے۔ اب یہاں راستے میں لوس کی بیوی ایک وکیل کے ساتھ لوس سے ملنے آتی ہے، جو لوس سے کہتی ہے کہ تم پریشان مت ہو، اور وہ لوس سے وعدہ کرتی ہے کہ وکیل کی مدد سے میں تمہیں کچھ ہی ہفتوں میں جیل سے چھڑوا لوں گی۔ اب یہاں سبھی قیدیوں کو سمندر میں بنی جیل میں لے جانے کے لیے ایک شپ میں بٹھایا جاتا ہے، اور جب سبھی قیدی شپ میں بیٹھ جاتے ہیں تب پیپیون سیدھا لوس کے پاس آتا ہے اور لوس سے کہتا ہے کہ اس جیل میں بہت سے خونخوار قیدی ہیں جو تمہاری جان کے پیچھے پڑے ہیں کیونکہ وہ تم سے پیسے چھیننا چاہتے ہیں، لیکن اگر تم چاہو تو میں تمہارا باڈی گارڈ بن سکتا ہوں۔ میں تمہارے سوتے جاگتے ہر وقت تمہاری رکشا کروں گا، لیکن تمہیں اس کام کے لیے مجھے پیسے دینے ہوں گے۔ یہ سن کر لوس مسکراتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ یہاں میری سیفٹی کے لیے گارڈز ہیں۔ لیکن اس کا یہ بھرم جلد ہی ٹوٹنے والا تھا کیونکہ وہ کبھی جیل کی وحشت سے روبرو نہیں ہوا تھا، اور جیسے ہی رات ہوتی ہے تب سبھی قیدی سو جاتے ہیں۔ لیکن جب آدھی رات ہوتی ہے تب کسی آہٹ سے لوس کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ ایک آدمی اس کے بغل والے قیدی کا گلا کاٹ کر اسے مار دیتا ہے، اور اس قیدی نے جو پیسے اپنے پاس چھپا کر رکھے تھے وہ اس سے چھین لیتا ہے، اور ان پیسوں میں سے کچھ پیسے وہ لمبا چوڑا آدمی وہیں پر پھینک دیتا ہے۔ کچھ دیر بعد وہاں ایک گارڈ آتا ہے اور اس لمبے چوڑے آدمی نے جو پیسے پھینکے تھے وہ گارڈ ان پیسوں کو اٹھا لیتا ہے۔ یہ سب دیکھ کر لوس بہت زیادہ ڈر جاتا ہے اور اب جا کر اس کی عقل ٹھکانے آ جاتی ہے۔ لوس سمجھ جاتا ہے کہ یہاں اس کی جان کو خطرہ ہے کیونکہ اس کے پاس ڈھیر سارے پیسے ہیں اور اس نے دیکھا کہ یہاں کے گارڈز بھی قیدیوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ صبح ہوتے ہی لوس سیدھا پیپیون کے پاس جاتا ہے اور پیپیون سے کہتا ہے کہ میں تمہیں پیسے دینے کے لیے تیار ہوں، بس تمہیں میری حفاظت کرنی ہے۔ اب پیپیون کو جیل سے بھاگنے کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی، اس لیے وہ مان جاتا ہے اور پیپیون لوس سے کہتا ہے کہ جس دن میں اس جیل سے بھاگوں گا تب میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ لیکن لوئس مسکراتے ہوئے کہتا ہے کہ تمہیں میری ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، میں یہاں سے بھاگنا نہیں چاہتا کیونکہ جلد ہی میری بیوی مجھے یہاں سے چھڑا لے گی۔ یہ سن کر پیپیون لوئی سے کہتا ہے کہ تم بہت ہی بڑے بیوقوف ہو، تمہاری بیوی تمہیں یہاں سے کبھی بھی نہیں چھڑانے والی ہے۔ یہ کہہ کر پیپیون وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اب رات ہو جاتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہی لمبا چوڑا قیدی اس بار لوئس کو مارنے کے لیے آ رہا ہے، لیکن اس پہلے کہ وہ قیدی لوئس کو مار پاتا تبھی پیچھے سے پیپیون آ جاتا ہے اور پیپیون اس قیدی کو بری طرح سے پیٹنے لگتا ہے۔ وہ اس قیدی کو اتنے برے طریقے سے مارتا ہے کہ اس کی حالت خراب کر دیتا ہے۔ فائٹ کے شور شرابے سے سبھی قیدی جاگ جاتے ہیں اور شور شرابے کو سن کر گارڈز بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ گارڈز وہاں پر موجود سبھی قیدیوں کے ہاتھ چیک کرتے ہیں، اور جب گارڈز پیپیون کے ہاتھوں کو دیکھتے ہیں تو وہ پیپیون کے ہاتھوں پر مکوں کے نشان دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ اسی نے اس قیدی کو مارا ہے۔ اب سزا کے طور پر گارڈز پیپیون کو الٹا کر کے بری طرح سے زنجیروں سے باندھ لیتے ہیں اور کچھ دنوں کے لیے پیپیون کا کھانا بند کر دیتے ہیں۔ پیپیون سوچ رہا تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں کسی نے لوئس کو مار نہ دیا ہو، لیکن جب پیپیون سزا سے چھوٹ کر باہر نکلتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ پیپیون نے اس آدمی کو اتنے برے طریقے سے مارا تھا کہ اس کی پٹائی کو دیکھ کر کسی میں بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ دوبارہ لوئس کو کوئی ہاتھ لگا سکے۔ اس کے بعد سبھی قیدیوں کو شپ سے اتار کر لائن سے جیل کی طرف لے جایا جاتا ہے اور کچھ ہی دیر بعد ان سبھی قیدیوں کو جیل پہنچا دیا جاتا ہے۔ یہ جیل بہت ہی زیادہ اسٹرکٹ تھی، جو سمندر کے پیچھے ایک آئی لینڈ پر بنائی گئی تھی جہاں سے بھاگ پانا ناممکن تھا۔ یہاں جیل کا وارڈن ان سبھی قیدیوں کو لائن میں کھڑا کر کے ان سے کہتا ہے
کہ مجھے پتا ہے کہ تم میں سے کافی لوگ یہاں سے بھاگنے کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے، اور میں تم لوگوں کو یہاں سے بھاگنے سے نہیں روکوں گا، کیونکہ یہاں سے بھاگتے ہوئے میرے گارڈز کو تمہیں مارنے میں مزہ آئے گا۔ لیکن اس بات کا دھیان رکھنا، یہاں پر 2 گارڈز ایسے ہیں جو ہمیشہ تمہارے اوپر 24 گھنٹے نظر رکھیں گے اور تم انہیں کبھی چکمہ نہیں دے سکتے۔ ایک ہے یہاں کا جنگل، جہاں پر تم بھوک اور پیاس سے مر جاؤ گے، اور اگر کسی طرح تم نے جنگل کو پار بھی کر لیا تو تمہارا دوسرا دشمن ہے یہاں کا سمندر اور اس کے اندر گھات لگائے شارکس جو تمہیں پانی میں زندہ نگل لیں گی۔ وارڈن سبھی قیدیوں سے کہتا ہے کہ میری بات کان کھول کر سنو۔ اگر تم نے ایک بار بھاگنے کی کوشش کی تو تمہیں 2 سال تک سیل تنہائی میں رکھا جائے گا۔ دوسری بار بھاگنے کی کوشش کی تو 5 سال، اور اگر یہاں کسی نے بھی گارڈز کی جان لی تو اسے مار دیا جائے گا۔ اس کے بعد سبھی قیدیوں کو ان کے سیل میں لایا جاتا ہے، لیکن اس جیل میں زیادہ جگہ نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے قیدیوں کو ایک ہی سیل میں سونے کے لیے رکھا جاتا ہے۔ پپیون دیکھتا ہے کہ اس جیل کے قیدی بہت ہی زیادہ خطرناک ہیں جو بنا بات کے مارنے پر اتر آتے ہیں۔ اس لیے پپیون لوئس سے کہتا ہے کہ یہاں تم اپنا دھیان رکھنا، کیونکہ اگر یہاں کسی کو پتہ چل گیا کہ تمہارے پاس پیسے ہیں تو یہ لوگ تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ اس طرح سے دن گزرتے ہیں اور پھر مہینے، اور ایک دن جیل کے کئی سارے قیدیوں کو مائننگ کان کنی میں مزدوری کے لیے لے جایا جاتا ہے، جس میں لوئس اور پپیون بھی شامل ہوتے ہیں۔ یہ لوگ وہاں بھاری بھاری پتھر اٹھانے کا کام کرتے ہیں۔ اب یہاں لوئس جب کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کے پیسے گر جاتے ہیں، جس کے بارے میں وہ پپیون کو بتاتا ہے۔ تب پپیون فوراً سے ان پیسوں کو ڈھونڈنے لگتا ہے، کیونکہ اس کے وہاں سے نکلنے کا وہی ایک ذریعہ تھا، اور کچھ دیر بعد پپیون کو وہ پیسے مل جاتے ہیں۔ پپیون وہ پیسے واپس لوئس کو دے دیتا ہے۔ یہ سب دیکھ کر لوئس کو احساس ہوتا ہے کہ وہ فضول میں پپیون پر شک کر رہا تھا۔ تب لوئس پپیون سے کہتا ہے کہ مجھے امید نہیں تھی کہ تم مجھے پیسے واپس دو گے۔ اب یہاں لنچ ٹائم میں لوئس اپنی وائف کی پینٹنگ بنا رہا ہوتا ہے۔ پپیون جب اس پینٹنگ کو دیکھتا ہے تو وہ لوئس سے کہتا ہے کہ تم سچ میں بہت ہی بڑے بے وقوف ہو، کیونکہ تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری وائف تم یہاں سے نکال لے گی۔ وہ ابھی تمہارے پیسوں پر عیاشی کر رہی ہوگی، اور اگر تم باہر گئے تو اس کا تمہارے پیسوں پر کوئی کنٹرول نہیں ہوگا، اس لیے وہ تمہیں کبھی بھی یہاں سے باہر نہیں نکالے گی۔ لیکن لوئس کہتا ہے نہیں، میری وائف ایسی نہیں ہے۔ اب یہاں یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ ان کے بغل میں ایک قیدی مر چکا ہے اور گارڈ نے اس کا کھانا اس کے پیٹ کے اوپر رکھ دیا ہے۔ یہ سب دیکھ کر لوئس گارڈ کو بلانے جاتا ہے، لیکن تبھی وہاں سیلر نام کا ایک قیدی لوئس کو چپ چاپ رہنے کے لیے کہتا ہے، جس کے بعد سیلر نام کا وہ قیدی اس مرے ہوئے قیدی کا کھانا اٹھاتا ہے اور آدھا حصہ پپیون کو دے دیتا ہے۔ یہ سب دیکھ کر لوئس وہاں سے جانے لگتا ہے، لیکن تب پپیون لوئس کو روک کر کھانے کے آدھے حصے میں سے کچھ حصہ لوئس کو دے دیتا ہے۔ پپیون لوئس سے کہتا ہے کہ یہاں زندہ رہنے کے لیے تمہیں یہ سب کرنا ہی پڑے گا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں کے گارڈز قیدیوں سے بہت ہی زیادہ کام کرواتے تھے، یہاں تک کہ وہ قیدیوں کو ذرا سا بھی آرام نہیں کرنے دیتے تھے۔ اگر کوئی قیدی کام کرتے ہوئے تھک کر رک جاتا تو گارڈز اسے بری طرح سے پیٹتے تھے، جس کی وجہ سے کئی قیدی کام کرتے کرتے ہی مر جاتے تھے۔ اب یہاں پپیون جب کام کر رہا ہوتا ہے تبھی اسے ایک بوٹ کشتی نظر آتی ہے۔ پپیون کو لگتا ہے کہ شاید اس بوٹ کی مدد سے وہ یہاں سے بھاگ سکتا ہے، اس لیے پپیون لوئس سے کہتا ہے کہ ہمیں اس بوٹ کا انتظام کرنا ہوگا، لیکن لوئس کہتا ہے کہ اس بوٹ تک پہنچنا ناممکن ہے۔ اب یہاں پر کام ختم ہو چکا تھا اور گارڈز ان سبھی قیدیوں کو واپس جیل لے جانے لگتے ہیں، اور تبھی پپیون دیکھتا ہے کہ ایک ٹرالی کیچڑ میں پھنس چکی ہے جس میں کچھ عورتیں اور ایک آدمی ہے۔ دراصل یہ سبھی عورتیں طوائفیں ہوتی ہیں اور وہ آدمی ان کا دلال ہوتا ہے جو جیل کے وارڈن کے لیے عورتیں لایا کرتا تھا۔ اب ان کی ٹرالی کیچڑ میں پھنسنے کی وجہ سے ایک گارڈ قیدیوں سے کہتا ہے کہ دھکا لگا کر ان کی ٹرالی کو کیچڑ سے باہر نکالو۔ یہ سن کر پپیون کو اس دلال کے پاس جانے کا ایک اچھا موقع مل جاتا ہے۔ پپیون اس دلال کے پاس جا کر اس سے کہتا ہے کہ اگر تم نے مجھے یہاں سے باہر نکالا تو میں تمہیں $2000 دے دوں گا۔ یہ سن کر وہ آدمی ہنستا ہے اور پپیون کی شکایت کرنے گارڈ کو بلانے لگتا ہے۔ تب پپیون اسے کہتا ہے 4000۔ یہ سن کر وہ آدمی چپ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ 4000 نہیں،
تمہیں اس نرک جیسی زندگی سے نکالنے کے لیے میں پورے 5,000 لوں گا۔ پپیون کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، لیکن وہ اس سے جھوٹ بولتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں اتنے پیسوں کا انتظام کر لوں گا۔ تب وہ دلال کہتا ہے کہ میں 3 دنوں تک یہاں ہوں اور میری بوٹ کشتی جیل کے دوسری طرف ہے۔ اگر تم 3 دنوں کے اندر وہاں آ گئے تو میں تمہیں اس جیل سے دور سمندر پار لے جاؤں گا۔ اس کے بعد یہ سبھی قیدی جیل واپس آ جاتے ہیں، اور جب یہ سبھی اپنے سیل میں بیٹھے ہوتے ہیں تبھی جیل کے سائرن بجنے لگتے ہیں اور انہیں پتہ چلتا ہے کہ جیل سے ایک قیدی بھاگ گیا ہے۔ یہ سب سن کر پپیون بھی سمجھ جاتا ہے کہ اس جیل سے بھاگنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اگر وہ بھاگ سکتا ہے تو میں بھی بھاگ سکتا ہوں۔ اگلے دن جب سبھی قیدی نہا رہے ہوتے ہیں تبھی کچھ قیدیوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ لوئس کے پاس ڈھیر سارے پیسے ہیں، اس لیے وہ قیدی لوئس کو مارنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ لیکن تبھی پپیون انہیں دیکھ لیتا ہے اور لوئس پر حملہ کرنے سے پہلے پپیون ان سے لڑ پڑتا ہے اور کافی دیر تک ان کے بیچ فائٹ ہوتی ہے۔ فائٹ کے دوران لوئس ایک ٹینک کے پیچھے جا کر چھپ جاتا ہے۔ کچھ دیر بعد پپیون ان سبھی کو ہرا دیتا ہے، لیکن فائٹ کے دوران پپیون کو بھی چوٹ آئی تھی۔ اگلی صبح وارڈن سبھی قیدیوں کو لائن سے زمین پر بٹھا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے تم سبھی کو کچھ رولز بتائے تھے، لیکن تم میں سے ایک قیدی نے رول توڑا ہے۔ دراصل ایک دن پہلے جب پورے جیل میں کسی قیدی کے بھاگنے کی خبر پھیل گئی تھی، اس قیدی کو گارڈز نے پکڑ لیا، لیکن بھاگنے سے پہلے اس نے ایک گارڈ کو مار دیا تھا۔ اس قیدی کو جب سب کے سامنے لایا جاتا ہے تو پپیون دیکھتا ہے کہ جس آدمی کی وہ بات کر رہے تھے وہ کوئی اور نہیں بلکہ جولیٹ تھا۔ اب رولز کے مطابق وارڈن سبھی کے سامنے جولیٹ کا سر اس کے جسم سے الگ کر دیتا ہے، یعنی جولیٹ کو سب کے سامنے موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے تاکہ دوسرے قیدیوں کو سبق مل سکے۔ یہ خونی منظر دیکھ کر پپیون اور لوئس دونوں ہی بہت زیادہ سہم جاتے ہیں۔ اب یہاں وارڈن سبھی قیدیوں کو وارننگ دیتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر کسی اور نے بھی یہاں سے بھاگنے یا کسی گارڈ پر حملہ کرنے کی ہمت کی تو اس کا انجام بھی بالکل ایسا ہی ہوگا۔ جولیٹ کی موت کے بعد پپیون کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ جیل کتنی بے رحم ہے۔ وارڈن پپیون کو جولیٹ کی باڈی جنگل میں پھینکنے کے لیے کہتا ہے اور جولیٹ کی باڈی کو پکڑنے کے لیے اپنے ساتھ ایک ساتھی چننے کو کہتا ہے۔ پپیون لوئس کو چنتا ہے۔ اس کے بعد پپیون اور لوئس باڈی کو پکڑ کر گارڈ کے ساتھ جنگل میں آتے ہیں۔ کافی دیر تک جولیٹ کی باڈی اٹھانے کی وجہ سے لوئس تھک چکا تھا، اس لیے لوئس نیچے بیٹھ جاتا ہے۔ تب گارڈ لوئس کو مار کر باڈی اٹھانے کو کہتا ہے، لیکن لوئس گارڈ کی بات نہیں مانتا۔ تب وہ گارڈ لوئس پر کوڑے برسانا شروع کر دیتا ہے، جسے دیکھ کر پپیون کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ ایک پتھر اٹھا کر اس گارڈ کے سر پر دے مارتا ہے، جس کے بعد وہ یہاں سے بھاگنے لگتا ہے۔ تب گارڈز بھی اس کا پیچھا کرتے ہیں اور اس پر گولیاں چلانے لگتے ہیں، لیکن پپیون جلد ہی پاس کی ندی میں کود کر ان سے دور چلا جاتا ہے اور ندی سے تیرتے ہوئے سیدھے اس دلال کے پاس جاتا ہے جو اس کے کنارے پر بوٹ لے کر انتظار کر رہا تھا۔ پپیون اس دلال سے کہتا ہے کہ چلو مجھے یہاں سے دور لے جاؤ، لیکن وہ دلال پپیون سے پوچھتا ہے کہ میرے پیسے کہاں ہیں؟ تب پپیون اسے بتاتا ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں اگر تم مجھے فرانس لے گئے تو وہاں میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا جتنا تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ یہ سن کر وہ دلال زور زور سے ہنسنے لگتا ہے اور تبھی ہم دیکھتے ہیں کہ چاروں طرف سے پپیون کو گارڈز نے گھیر لیا ہے۔ دراصل یہ دلال جیل کے وارڈن سے ملا ہوا تھا۔ وہ دلال پپیون سے کہتا ہے کہ اگر تم مجھے $5,000 دے بھی دیتے تب بھی میں تمہیں یہاں سے لے کر نہ جاتا، کیونکہ وارڈن مجھے تمہاری طرح کے قیدیوں کو پکڑوانے کے دوگنا پیسے دیتا ہے۔ اس کے بعد گارڈز پپیون کو پکڑ کر پھر سے جیل لے آتے ہیں اور جب پپیون کو وارڈن کے سامنے لایا جاتا ہے تو وارڈن اس سے کہتا ہے کہ تمہاری قسمت بہت اچھی ہے کہ جس آفیسر پر تم نے حملہ کیا تھا اس کی موت نہیں ہوئی، کیونکہ اگر وہ مر جاتا تو ہم تمہارے ساتھ بھی وہی کرتے جو ہم نے اس قیدی جولیٹ کے ساتھ کیا تھا۔ اب جس طرح وارڈن نے کہا تھا کہ جو کوئی بھی جیل سے بھاگنے کی کوشش میں پکڑا جائے گا اسے 2 سال کال کوٹڑی میں ڈال دیا جائے گا، اس لیے رول توڑنے کے لیے پپیون کو کال کوٹڑی میں ڈال دیا جاتا ہے۔ کال کوٹڑی ایک بہت ہی چھوٹی سی جگہ تھی جہاں ہر وقت اندھیرا رہتا تھا اور یہاں قیدی کو پورے 2 سال تک بنا کسی سے بات کیے اکیلا رہنا پڑتا تھا۔ اب یہاں شروع کے کچھ دنوں میں پپیون نارمل رہتا ہے، لیکن جیسے ہی کچھ مہینے گزرتے ہیں پپیون کا دماغی توازن بگڑنے لگتا ہے۔ ساتھ ہی اسے کھانے کے نام پر صرف ابلا ہوا پانی دیا جاتا تھا،
جس کی وجہ سے اس کا جسم کمزور ہو گیا تھا۔ ایک دن وہ اپنے دروازے کے نچلے حصے سے دیکھتا ہے کہ کچھ گارڈز ایک مرے ہوئے قیدی کو گھسیٹ کر لے جا رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر پپیون پوری طرح سے ٹوٹ جاتا ہے۔ کچھ دن بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آفیسر پپیون کے سیل میں آتا ہے۔ یہ وہی آفیسر تھا جسے پتھر سے سر پر مار کر پپیون نے بھاگنے کی کوشش کی تھی۔ وہ آفیسر پپیون پر کافی غصہ تھا اور وہ آفیسر پپیون کو بری طرح سے مار کر چلا جاتا ہے۔ پپیون کی حالت اب کافی خراب ہو چکی تھی۔ کافی لمبے ٹائم سے اکیلے سیل میں رہنے کی وجہ سے وہ اپنی آواز تک بھول چکا تھا۔ ایک دن پپیون جب سو رہا تھا تب ایک گارڈ اس کے سیل میں ایک بالٹی اندر کی طرف دھکیلتا ہے۔ پپیون جب اس بالٹی کو دیکھتا ہے تو اس میں ایک ناریل رکھا ہوا تھا۔ ساتھ ہی ایک لیٹر بھی تھا جسے پڑھ کر پپیون سمجھ جاتا ہے کہ یہ ناریل لوئس نے بھیجا ہے۔ بہت دنوں بعد اچھا کھانا کھا کر پپیون کافی خوش ہوتا ہے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اگلے کچھ مہینوں میں پپیون کے جسم میں پھر سے جان آ گئی تھی، کیونکہ اب ہر روز اسے ایک ناریل لوئس بھیجا کرتا تھا، اور پپیون خود کو فٹ رکھنے کے لیے ہر روز ایکسرسائز بھی کرتا تھا۔ لیکن اس کے یہ اچھے دن بہت جلدی ختم ہونے والے تھے، کیونکہ وارڈن کو شک ہو گیا تھا کہ اتنی بھیانک جگہ میں رہنے کے باوجود پپیون دن بدن اسٹرانگ ہوتا جا رہا ہے۔ اور ایک دن ہر روز کی طرح پپیون جب بالٹی سے ناریل نکالنے جاتا ہے تب ایک دوسرا گارڈ آ کر اس بالٹی کو دروازے سے واپس باہر نکال کر چیک کرتا ہے اور اسے وہ ناریل مل جاتا ہے۔ یہ سب دیکھ کر وہ گارڈ اس دوسرے گارڈ کو مار ڈالتا ہے جو پپیون کے لیے بکٹ بالٹی میں ناریل لایا کرتا تھا، جس کے بعد وہ گارڈ سیدھے جا کر وارڈن کو بلاتا ہے۔ وارڈن پپیون کے پاس آ کر اس سے پوچھتا ہے کہ تم تک یہ ناریل ہر روز کون پہنچاتا تھا؟ پپیون اپنے دوست لوئس کو بچانے کے لیے کچھ بھی نہیں بولتا۔ وارڈن پپیون سے کہتا ہے کہ اگر تم نے اس آدمی کا نام نہیں بتایا تو میں تمہارا یہاں جینا اور بھی مشکل کر دوں گا۔ لیکن پپیون کچھ بھی بتانے کو تیار نہیں تھا، جس کے بعد سزا کے طور پر وارڈن اس کا راشن آدھا کر دیتا ہے۔ کچھ مہینوں بعد وہ جیلر پھر سے پپیون سے ملنے آتا ہے۔ اس بار وارڈن پپیون کے لیے سوپ لایا تھا، جس کے بدلے میں وارڈن بس اسے ناریل بھیجنے والے کا نام پوچھتا ہے۔ وارڈن کو لگا کہ شاید کئی دنوں سے کچھ نہ کھانے کی وجہ سے پپیون سوپ دیکھ کر سب کچھ بتا دے گا، لیکن پپیون خود سوپ پینے کے بجائے الٹا چمچ سے وارڈن کو پلانے لگتا ہے۔ یہ دیکھ کر وارڈن بہت زیادہ غصہ ہو جاتا ہے اور گارڈ سے کہتا ہے کہ اس کے سیل کی لائٹ ہمیشہ کے لیے بند کر دو۔ اب پپیون کے لیے یہاں رہنا کافی مشکل ہو گیا تھا۔ ایک تو اکیلا پن اور اوپر سے کالے اندھیرے میں ٹائم کا بھی پتہ نہ چلنا کہ دن ہے یا رات۔ اب دن بدن پپیون کی دماغی حالت خراب ہونے لگتی ہے اور وہ خود سے باتیں کرنے لگتا ہے۔ ساتھ ہی پپیون کو اب عجیب و غریب قسم کے ڈراؤنے خواب ویژنز آنے لگتے ہیں۔ وہ اس جہنم جیسی زندگی سے تنگ آ کر خودکشی کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے، لیکن پھر رک جاتا ہے۔ اس طرح تنہائی کے سیل کال کوٹھڑی میں پپیون کے 2 سال مکمل ہو جاتے ہیں، مگر ان 2 سالوں نے اس کی ذہنی حالت کو پوری طرح تباہ کر دیا تھا۔ جب گارڈز اسے باہر نکالتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پپیون کا جسم اب کام کرنا چھوڑ چکا ہے، جس کے بعد اسے ہسپتال لے جایا جاتا ہے۔ وہاں لوئس اس سے ملنے آتا ہے۔ لوئس چونکہ پڑھا لکھا گریجویٹڈ تھا، اس لیے اب وہ جیل کے وارڈن کے لیے ضروری دستاویزات ڈاکیومنٹس تیار کرنے کا کام کرتا ہے، اور وارڈن اب اس سے کافی خوش رہنے لگا ہے۔ جب لوئس پپیون کو اس حال میں دیکھتا ہے تو وہ اپنے دوست کو ایک اسٹریچر پر بے جان پڑا ہوا دیکھ کر بہت زیادہ دکھی ہوتا ہے اور پپیون سے معافی مانگتا ہے، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ یہ سب اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ لوئس پپیون سے کہتا ہے کہ تم نے بالکل صحیح کہا تھا، میں یہاں سے کبھی نہیں نکل پاؤں گا۔ میری وائف نے مجھے دھوکہ دے کر اس وکیل سے شادی کر لی ہے اور اب وہ اس کے ساتھ خوش ہے۔ یہ سب سن کر پپیون ہنسنے لگتا ہے، اور یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پپیون پاگل ہونے کا ناٹک کر رہا تھا۔ اصل میں اس کی دماغی حالت بالکل ٹھیک تھی۔ لوئس اس سے کہتا ہے کہ اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو شاید اتنی سختی کبھی نہیں سہ پاتا اور وارڈن کو سب کچھ اگل دیتا۔ تب پپیون اسے بتاتا ہے کہ سنڈے کو وارڈن اور گارڈز مووی دیکھنے والے ہیں۔ جب وارڈن اور گارڈز مووی دیکھنے میں مصروف ہوں گے تب موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم جیل سے بھاگ جائیں گے۔ ان کی باتیں چل ہی رہی ہوتی ہیں کہ تبھی اچانک پپی لون لوئس کو پکڑ کر زور زور سے چلانے لگتا ہے تاکہ ڈاکٹرز کو لگے کہ اسے پھر سے دورے پڑے ہیں اور وہ اسے بے ہوشی کی گولیاں کھلائیں۔ اور ہوتا بھی ایسا ہی ہے۔
جب ڈاکٹرز پپی لون کو بے ہوشی کی گولی کھلاتے ہیں تب پپی لون اسے نگلتا نہیں بلکہ اپنے منہ میں رکھ لیتا ہے، اور ڈاکٹر کے جانے کے بعد پپی لون اپنے منہ سے بے ہوشی کی گولی نکال کر جمع کرنے لگتا ہے۔ رات کو پپی لون سیم نام کے ایک لڑکے کے پاس جاتا ہے اور پپی لون اسے بھی اپنی ٹیم میں شامل کر لیتا ہے۔ دراصل اس جیل کے جس گارڈ کے پاس سبھی لاکرز کی چابیاں تھیں وہ گارڈ سیم کو پسند کیا کرتا تھا، اس لیے پپی لون سیم سے کہتا ہے کہ سنڈے اتوار کو ہم یہاں سے بھاگنے والے ہیں اور اس دن تمہیں جیسے تیسے کر کے اس گارڈ کا دھیان بھٹکانا ہے اور اس کی چابیاں چرا کر ہمیں دینی ہے۔ سیم مان جاتا ہے۔ اگلے دن سیلر بھی ان کے پلان منصوبے میں شامل ہو جاتا ہے، جس نے پہلے سے باہر بوٹ کشتی کا انتظام کر رکھا تھا، لیکن اب اسے صرف اس بوٹ کے مالک کو پیسے دینے تھے۔ لیکن سیلر کے پاس پیسے نہیں تھے اور وہ پیسے لوئس اسے دے دیتا ہے۔ اب یہاں پپی لون لوئس کو ایک میچ باکس ماچس کی ڈبیا میں بے ہوشی کی گولیاں دیتا ہے جو اس نے ایک ایک کر کے جمع کی تھیں۔ پپی لون لوئس سے کہتا ہے کہ سنڈے اتوار کو جب وارڈن اور اس کے ساتھی مووی دیکھنے میں مصروف ہوں گے تب تم ان کی ڈرنکس مشروبات میں بے ہوشی کی یہ گولیاں مکس کر دینا، جس سے وہ سبھی بے ہوش ہو جائیں گے اور ہمیں بھاگنے کا موقع مل جائے گا۔ اب لوئس جیسے ہی وہاں سے جانے والا ہوتا ہے تبھی ایک قیدی لوئس پر حملہ کر کے اس سے وہ بے ہوشی کی گولیاں چھین لیتا ہے۔ یہ سب پاس کھڑا پپی لون بھی دیکھ رہا تھا، لیکن اس بار پپی لون لوئس کی مدد نہیں کرتا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ بنا میری پروٹیکشن تحفظ کے وہ اتنے سالوں سے زندہ کیسے ہے۔ اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ لوئس بڑی آسانی سے اس قیدی سے گولیاں واپس چھین لیتا ہے۔ یہ سب دیکھ کر پپی لون کافی خوش ہوتا ہے۔ اب لوئس پہلے جیسا نہیں رہا، یہاں کے ماحول نے اس کے ڈر کو ختم کر دیا تھا۔ اب وہ رات آ جاتی ہے جس رات یہ لوگ یہاں سے بھاگنے والے تھے، جس کے بعد یہ چاروں اپنے پلان منصوبے کو انجام دینے کے کام پر لگ جاتے ہیں۔ اب جب سبھی قیدی اور وارڈن مووی دیکھنے میں بزی مصروف ہوتے ہیں تب لوئس جلدی سے ان کی ڈرنکس مشروبات میں وہ بے ہوشی کی گولیاں مکس شامل کر دیتا ہے۔ دوسری طرف سیم اس گارڈ کا دھیان بھٹکانے کے لیے اسے اپنے ساتھ واش روم کی طرف لے جاتا ہے۔ دوسری طرف لوئس وارڈن اور وہاں موجود آفیسر کو ڈرنک سرو پیش کر دیتا ہے، جسے پینے کے بعد وہ کچھ ہی منٹوں میں کبھی بھی بے ہوش ہو سکتے تھے۔ وہاں اندر پہلے سے پپی لون گارڈ کو باتھ روم کی طرف لے کر باہر مووی چلنے کے شور کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پپی لون پیچھے سے آ کر اس گارڈ کے سر پر لوہے سے وار کر کے اسے بے ہوش کر دیتا ہے۔ لیکن کچھ گارڈز اوپر سے آنے والے شور کی آواز سن لیتے ہیں، جس کے بعد ایک گارڈ اوپر دیکھنے کے لیے آ ہی رہا ہوتا ہے کہ تبھی وہ دوائی اثر دکھا دیتی ہے اور وہ گارڈز اور اندر مووی دیکھنے والے آفیسر سبھی بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اب یہ ان کے لیے اچھا موقع تھا یہاں سے بھاگنے کا۔ اب پلان کے مطابق یہ چاروں جیسے ہی یہاں سے نکلنے لگتے ہیں تبھی اچانک بارش شروع ہو جاتی ہے اور بارش کی وجہ سے بجلی بھی چلی جاتی ہے۔ اب اندھیرے میں یہ چاروں جیسے تیسے کر کے جیل کی دیوار پر چڑھ جاتے ہیں، جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سبھی ایک ایک کر کے دیوار سے نیچے کود جاتے ہیں۔ لیکن جب لوئس کی کودنے کی باری آتی ہے تبھی لائٹ دوبارہ سے آ جاتی ہے۔ اب پکڑے جانے کے ڈر سے ہڑبڑاہٹ میں لوئس غلطی سے ایک پتھر پر کود جاتا ہے، جس سے اس کے پیر میں کافی گہری چوٹ آتی ہے۔ اب لوئس چلنے کی حالت میں نہیں تھا، اس لیے سیلر کہتا ہے کہ اسے چوٹ لگی ہے، ہم اسے اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ لیکن پپی لون لوئس کو چھوڑنے کو تیار نہیں تھا، اس لیے پپی لون سیم کی مدد سے لوئس کو کندھے پر اٹھا کر لے جانے لگتے ہیں۔ کچھ دور آگے آنے کے بعد ایک آدمی ان پر بندوق تان دیتا ہے۔ تب سیلر کہتا ہے کہ ڈرو مت، یہ وہی آدمی ہے جو ہمیں سمندر پار کرنے کے لیے بوٹ کشتی دے گا۔ جس کے بعد یہ چاروں بوٹ میں بیٹھ کر جیل سے فرار ہو جاتے ہیں۔ اب اگلی صبح ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چاروں سمندر کے بیچ میں ہوتے ہیں، لیکن ابھی خطرہ ٹلا نہیں تھا کیونکہ اب انہیں سمندر کا سامنا کرنا تھا۔ اب ان کی جو بوٹ کشتی تھی وہ کافی چھوٹی تھی، اس لیے بوٹ 4 لوگوں کا وزن برداشت نہیں کر سکتی تھی، جس وجہ سے بوٹ میں دھیرے دھیرے پانی بھرنے لگتا ہے۔ یہ سب دیکھ کر سیلر کہتا ہے کہ ہمیں اس بوٹ سے وزن کم کرنا ہوگا، اور ویسے بھی لوئس کسی کام کا نہیں اور اوپر سے اس کا ایک پیر بھی ناکارہ ہو گیا ہے، اس لیے ہمیں لوئی کو پانی میں پھینک دینا چاہیے، جس سے بوٹ کا وزن کم ہو جائے گا اور ہم تینوں کی جان بچ پائے گی۔ لیکن پپی لون ایسا کرنے سے منع کر دیتا ہے۔ یہ سن کر سیلر غصہ ہو جاتا ہے اور لوئی پر حملہ کر دیتا ہے۔ تب پپی لون سیلر کو روکنے کے لیے اس سے لڑنے لگتا ہے۔
लेकिन सेलर पपीलोन पर भारी पड़ रहा था, और जैसे ही सेलर पपीलोन का गला दबाकर उसे मारने ही वाला था, तभी पीछे से लुईस सेलर पर चाकू से कई बार वार करके उसे मार डालता है, जिसके बाद ये तीनों सेलर की बॉडी लाश को समंदर के पानी में फेंक देते हैं। लुईस ने पहली बार किसी का खून किया था, जिससे वो सदमे में चला जाता है, लेकिन पपीलोन उसे समझाता है कि अगर तुम ऐसा नहीं करते तो वो तुम्हें मार डालता। सेलर को पानी में गिराने के बाद बूट का वजन भी नॉर्मल हो चुका था। अब ये लोग इस हादसे से अच्छी तरह संभल भी नहीं पाए थे कि तभी ये देखते हैं कि सामने से एक बहुत ही बड़ा तूफान आ रहा है, और अब उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि तूफान से बचने के लिए क्या किया जाए। इसलिए ये लोग ऊपर वाले पर सब कुछ छोड़कर बूट से चिपक कर बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद ये लोग तेज तूफान की चपट जद में आ जाते हैं, जिसमें पपीलोन बेहोश हो जाता है। जब पपीलोन को होश आता है तो वो खुद को एक आइलैंड जजीरे पर पाता है। दरअसल तूफान से टकराने के बाद ये तीनों यहाँ के आदिवासी लोगों को बेहोशी की हालत में मिले थे, और उन्होंने उनकी ट्रीटमेंट इलाज की। पपीलोन जब बाहर आता है तो उसे वहां पर एक नन मिलती है। पपीलोन इस नन से अपने साथियों के बारे में पूछता है, जिस पर नन उसे बताती है कि वो सभी महफूज हैं और उन्हें फ़ी-उल-हाल आराम की ज़रूरत है। नन जानती थी कि ये तीनों यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब ये लोग यहाँ से भागने ही वाले होते हैं तभी पुलिस उन्हें घेर लेती है और उनके सामने सेम को गोली मार देते हैं। यहाँ लोई पपीलोन से कहता है कि जब तुमने पुलिस को देखा था तो तुम्हें मुझे बचाने के बजाय भाग जाना चाहिए था। उसके बाद पुलिस इन दोनों को पकड़ लेती है। यहाँ उन्हें पता चलता है कि पुलिस को उनकी खबर इस नन ने दी थी, जिसके बाद पपीलोन को पकड़कर फिर से जेल में लाया जाता है और रूल्स के मुताबिक दूसरी बार भागने के लिए उसे 5 साल के लिए काल कोठड़ी में डाल दिया जाता है। अब यहाँ हमें सीधा 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि पपीलोन वो पहले वाला पपीलोन नहीं रहा था। उसके बाल और दाढ़ी पूरी तरह से सफ़ेद हो चुकी थी और वो अब काफ़ी बूढ़ा लगने लगा था। इन 5 सालों में पपीलोन ने जो दर्द सहा था वो कोई आम इंसान कभी नहीं सह पाता। अब यहाँ से पपीलोन को बाहर निकाला जाता है और इसे डेविल आइलैंड, शैतान का जजीरा, भेज दिया जाता है। पपीलोन को ले जाते वक्त वार्डन इसे देख रहा होता है। इसके बाद गार्ड्स पपीलोन को एक बुलडोट कश्ती में बिठाकर दूसरी जेल में शिफ्ट करने ले जाते हैं, जिसका नाम डेविल्स आइलैंड है। ये एक ऐसी जेल थी जो समंदर के बीचों बीच एक ऊंची चट्टान पर बनाई गई थी, जहां से आज तक कोई भी कैदी भाग न सका, क्योंकि इस टापू जजीरे के चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी है। यहाँ इस जेल में कैदियों पर नज़र रखने के लिए कोई गार्ड भी नहीं था, वो बस उन्हें हर हफ्ते थोड़ा सा राशन देने आते थे। पपीलोन जब वहां पर पहुंचता है तो वो देखता है कि यहाँ पर आधे से ज्यादा लोग पागल हो गए थे, और तभी पूरे 5 साल बाद पपीलोन अपने जिगरी दोस्त लुईस से मिलता है। लुईस को जब पपीलोन दिखता है तो वो उसे पहचान नहीं पाता। लुईस पपीलोन को बताता है कि यहाँ से भागना नामुमकिन है, क्योंकि ये आइलैंड चारों तरफ से ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यार लुईस को देखता है। दरअसल 5 साल पहले वार्डन ने लुईस को सजा काटने के लिए उस जेल में भेज दिया था। लुईस पपीलोन को देखकर काफी खुश होता है। इस तरह से इस जेल में पपीलोन को कई महीने गुजर जाते हैं, और एक दिन जब वो समंदर की तरफ देख रहा होता है तब उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, जिसके बाद वो सीधा जाकर लुईस को नींद से जगाता है और उससे कहता है कि मैंने यहाँ से भागने का रास्ता ढूंढ लिया है। जिसके बाद ये दोनों समंदर के किनारे पर आ जाते हैं, जहाँ पपीलोन एक नारियल उठाकर नीचे पानी में फेंक देता है और वो नारियल पानी के ऊपर तैरने लगता है। ये देखकर पपीलोन लुईस से कहता है कि इस आइलैंड जजीरे पर ढेर सारे नारियल हैं, अगर हम इन नारियलों को इकट्ठा करके एक रॉफ्ट बेड़ा बनाएं और उसे पानी में फेंक दें तो समंदर की लहरें हमें अपने साथ बैरूनी किनारे पर ले जाएंगी। लुईस को ये आइडिया, मंसूबा अच्छा लगता है, जिसके बाद ये लोग नारियल को बोरियों में भरना शुरू कर देते हैं और फिर ये लोग नारियल की बोरियों को लेकर चट्टान के किनारे पर आते हैं, जहां पपीलोन दोनों बोरियों को बांधकर एक रॉफ्ट बेड़ा बना लेता है। अब बस उनकी कूदने की देरी थी, लेकिन यहाँ लुईस जब अपनी हालत देखता है तो वो पपीलोन से कहता है कि मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता। पपीलोन इससे वजह पूछता है, तब लुईस इसे बताता है कि
تمہارا یہاں سے جانا جتنا ضروری ہے، شاید اتنا ضروری میرا یہاں رکنا ہے، کیونکہ اب باہر کی دنیا میں میرا کچھ بھی نہیں بچا۔ میں اس زندگی کا عادی ہو گیا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ اب وہاں میں سروائیو زندہ نہیں کر پاؤں گا۔ پپی لون سمجھ جاتا ہے کہ لوئس یہاں رہ کر ہی خوش رہے گا، جس کے بعد وہ زور سے لوئس کو گلے لگا کر رونے لگتا ہے اور آخری بار لوئس کو الوداع کہتا ہے۔ اب پپی لون اکیلا ہی یہاں سے نکلنے کی تیاری کرنے لگتا ہے۔ تب لوئس چپ چاپ شانتی سکون سے پپی کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ لوئس یہاں پر کئی سالوں سے تھا اور اسے پتا تھا کہ اتنی اونچائی سے کودنے والا آدمی کبھی زندہ نہیں بچا، لیکن وہ پپی کو روکنے کی کوشش نہیں کرتا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جو آدمی اس حالت میں بھی یہاں سے بھاگنے کے بارے میں سوچ سکتا ہے، اس کے لیے اس کی آزادی کی قیمت اس کی جان سے زیادہ ہے۔ لوئس کو یہ بات 100% کنفرم یقینی تھی کہ یہاں سے کودنے کے بعد پپی لون مارا جائے گا۔ اب یہاں پپی پہلے رافٹ بیڑا نیچے پھینکتا ہے، جس کے بعد وہ خود پانی میں چھلانگ لگا دیتا ہے۔ پپی کے پانی میں جانے کے بعد لوئس اسے دیکھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اسے پپی دکھائی نہیں دیتا، جس سے لوئس سمجھ جاتا ہے کہ پپی مر گیا ہے۔ لیکن تبھی لوئس کو پپی لون کی آواز سنائی دینے لگتی ہے۔ لوئس دیکھتا ہے کہ پپی لون زندہ ہے۔ یہ دیکھ کر لوئس خوشی کے مارے زور زور سے چلانے لگتا ہے اور وہ اسے آخری بار الوداع کہتا ہے، جس کے بعد پپی لون خود کو سمندر کے حوالے چھوڑ دیتا ہے اور سمندر کی لہریں اسے دھیرے دھیرے بیرونی دنیا کی طرف لے جانے لگتی ہیں۔ مووی کے اینڈ اختتام میں ہم پپی لون کو ایک جہاز میں دیکھتے ہیں۔ اب پپی لون کافی بوڑھا ہو چکا تھا اور پپی ابھی بھی ایک جیل سے بھاگا ہوا قیدی تھا، جس کی تلاش میں ابھی بھی پولیس گھوم رہی تھی۔ پپی لون سیدھا فرانس کے ایک پبلشر کے پاس جاتا ہے اور اسے اپنی پوری اسٹوری کہانی بتا دیتا ہے۔ پبلشر پپی کی پوری اسٹوری سن کر کافی ایموشنل جذباتی ہو جاتا ہے اور پبلشر ایک کتاب میں پپی لون کی پوری اسٹوری چھپوا دیتا ہے۔ اس کے بعد ہمیں اصلی پپی لون کی تصویر دکھائی جاتی ہے۔ پپی لون کی اس کتاب کے چھپنے کے بعد پوری دنیا پپی لون کی اسٹوری جان چکی تھی، اور پھر 1970 میں فرانس کی گورنمنٹ حکومت نے پپی لون کو بے گناہ قرار دے دیا اور اسے واپس اپنے ملک فرانس میں آنے کی اجازت دے دی۔ اسی کے ساتھ یہ کہانی ختم ہو جاتی ہے۔